अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है उर्दू का 9th क्लास का। तो आपने ये नोट्स खोलने हैं, आज नोट्स से हमने करना है और नोट्स आप ले चुके हैं स्कूल से। जिन बच्चों ने नहीं लिए वो भी ये दोबारा स्कूल से रब्ता करके तो ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए नोट्स का आपने यूँ खोला और ये फर्स्ट चैप्टर इसका जो है इसमें देखें कि ये सबक नंबर 1 हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल अल्फाज, जो कि मैंने रीडिंग के दौरान भी इनके मीनिंग एक्सप्लेन कर दिए थे, बताती गई थी साथ साथ, लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए मज़ीद दिए हुए हैं, तो ये इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। याद करने से चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाता है। इसके बाद बच्चों आज हम सबसे पहले करते हैं ये खुलासा। तो खुलासा निगारी में हम देखें सबसे पहले ये जो चीज़ें नहीं हैं ऐड आपके नोट्स में, उसको आपने ये ऐड करना है। ये सबसे पहले आपने लिखना है सिनफ़े अदब और 2 डॉट लगाने हैं और फिर आगे सीरत निगारी। ये कुछ कटिंग की हुई है लेकिन आपकी इस तरह कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए सिनफ़े अदब और सीरत निगारी। इसके बाद सबक का नाम हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नोमानी। आप भी अपने नोट्स पे ये चीज़ें नोट कर लें। मैं फिर हर खुलासे में इस तरह लिख कर नहीं बताऊंगी, ये चीज़ें आपने इस तरह हर खुलासे में इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि आप लोग 9th में आए ही हो अभी और अभी आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो इसलिए ये मैं बता रही हूँ आपको। इसके बाद आपने नीचे लिखना है खुलासा। ये खुलासा जो जहाँ लिखा है ना वो आपने इससे नीचे लिखना है। अब इसके बाद आप देखें, ये मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, साथ में बताती जा रही हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। दर्ज वाला मजमून मौलाना शिबली नोमानी की तसनीफ़ का मतलब होता है किताब, सीरतुन नबी, ये इन्वर्टेड कॉमास में है। ये देखिए ये कंप्यूटराइज्ड कॉमास हैं, तो ये डॉटेड वो उसमें 2 लाइनों की तरह या 2 खड़ी ज़बरों की तरह लग रहे हैं, लेकिन आपने प्रॉपर कॉमास लगाने हैं जिस तरह के होते हैं। ठीक है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे भी 2 कॉमा क्लोज, ठीक है, से लिया गया है। मौलाना शिबली नोमानी का शुमार उर्दू के बड़े बड़े नसर निगारों में होता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी इनका ख़ास अंदाज़े बयान है। इस मजमून, यहाँ पर आपने एक पैराग्राफ बना दिया, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेगा। इस मजमून में उन्होंने तारीख़ इस्लाम के एक अहम तरीन वाक़या पर मुख्तसर लेकिन जामिया अंदाज में रोशनी डाली है। इसके बाद ये 3rd पैराग्राफ है। जूँ जूँ दीन हक़ की दावत फैलती जा रही थी, वैसे ही कुफ़ार के जुल्म सितम बढ़ते चले जा रहे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अल्लाह के हुक्म से हिजरत का इरादा फरमाया। कुफ़ार मक्का ने आपस में मशवरे करना शुरू कर दिए। एक ने कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा कि जलावतन कर देना काफ़ी है। अबू जहल ने कहा कि हर कबीले से एक एक शख्स लिया जाए और वो सब मिलकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दें। यहाँ तक एक पैराग्राफ बन गया। इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ से आपने लिखना है। रात के अंधेरे में इन सब लोगों ने मिलकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक को घेर लिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमानतें हज़रत अली के सुपुर्द की और मकान से निकले। यहाँ तक एक पैराग्राफ। नेक्स्ट लाइन से भी स्टार्ट कीजिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ बनाइएगा। कुफ़ार कह रहे थे कि कुफ़ार सो रहे थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को देखकर फरमाया, और ये इन्वर्टेड कॉमास में है। ठीक है, मक्का तुम मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। देखिए इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो आपने भी इसी तरह इनको उर्दू में वावैन कहते हैं, कॉमास को क्या कहते हैं, वावैन। तो आपने इनको इस तरह कॉमास में लिखना है। ज़्यादा यूज़ टू आप लोगों को जो समझ आता है वो कॉमास ही हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया इस इबारत को।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کی تمام خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ ایک غلام رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بکریوں کا دودھ پہنچاتا۔ ابن حشام کے مطابق حضرت اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچاتی تھیں۔ یہاں تک ایک پیراگراف۔ اب نیکسٹ لائن سے سٹارٹ کیجیے گا۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو بھی اب یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، تو یہ پیراگراف کے اندر ہی ان کو مارکر سے پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو، یہ ٹھیک ہے۔ ویسے یہ آپ لوگوں نے نیکسٹ پیراگراف جہاں جہاں سے بنانے ہیں وہ میں بتاتی جا رہی ہوں ساتھ، یعنی یہ ایک ہی پیراگراف اس طرح نوٹس میں لکھا ہوا ہے، تو اس طرح ایک ہی پیراگراف میں سارا نہیں آئے گا، یہ آپ نے علیحدہ جس طرح پیراگراف بنانے ہیں نا وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں۔ ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی، لیکچر کو دوبارہ سننے سے پھر آپ کو مزید سمجھ آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے۔ ابن حشام کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کھانا پہنچاتی تھی۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نیکسٹ پیراگراف سے، کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اسے ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن حشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، گھوڑا دوڑایا لیکن ٹھوکر لگی اور گر گیا۔ فال کے تیر نکالے، جواب نہیں نکلا۔ اب نہیں کو انورٹڈ کاماز میں کرنا ہے۔ انعام کی لالچ میں دوبارہ سوار ہوا لیکن گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ دوبارہ فال نکالی، جواب پھر نہیں نکلا۔ سمجھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی تحریر لکھوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو تمام شہر مدینہ یا مدینہ کا شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ تکبر لکھا ہوا ہے، لفظ صحیح کر لیں، تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر یا نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ نعرہ تکبیر کیا ہوتا ہے؟ انورٹڈ کاماز میں لکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے بچوں، اب نیکسٹ دیکھیں، اس میں یہ مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھیں، یہ مختصر جواب دینے ہیں آپ نے، یا آپ کی چیپٹر کے اینڈ پہ ایکسرسائز میں بھی یہی سوال دیے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف حصہ ہے اس کا، جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے سبب اور تبلیغ دین کی خاطر بحکم خداوندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ جانا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، جزء اس کا سوال کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ تیسرا سوال، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چوتھا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، مجھ کو، اب دیکھیں یہ پھر انورٹڈ کاماز میں ہے، ٹھیک ہے، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ انورٹڈ کاماز کلوز۔ اگلا سوال دیکھیں، حضرت اسماء کون تھیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی چھوٹی بیٹی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ اگلا سوال ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟
قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، یا انعام دیا جائے گا تو پھر انعام کے ساتھ دیا جائے گا، اور اگر 100 اونٹ ہوں تو دیے جائیں گے۔ اگلا سوال ہے سراقہ بن حشم کیسے تائب ہوا؟ تائب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کی اس نے۔ سراقہ بن حشم نے انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ فال نکالی جس میں جواب نہیں نکلا، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا لیکن گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی چاہی اور اپنے کیے پر تائب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان عمل لکھوایا۔ اس کے بعد بچوں سوال نمبر 2 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، حافظ عالم نے مسلمانوں کی مسلمانوں کو آئے گا یہاں پہ دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ کی بک میں بھی اسی طرح دیا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہاں کا کون سا لفظ آئے گا؟ 4 آپشنز دی ہوئی ہیں، مکہ، مدینہ، طائف، یمن، تو یہاں پہ آئے گا مدینہ کی طرف۔ نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وہی الہی ہے یہ لفظ، اس کو درست کر لیں۔ وحی الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آپ کا نام آئے گا یا آپ کا ذکر، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھا ہوا لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ اب یہاں پہ کون سا ہے؟ 12واں، 10واں، 13واں، 15واں، تو یہاں آئے گا نبوت کا 13واں سال، یہ والا۔ جی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں، تو یہ آئے گا امانتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب امیر، جناب عثمان، تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ جناب امیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، تو کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب نیکسٹ پیج پر آ جائیں، اگلے پیج پر اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری، تو یہ 3 والا درست ہے، 4 5 7 نہیں، 3 والا ادھر لگے گا۔ یہ خالی جگہ پر تو اس طرح نہیں آتی ہوتی پیپرز میں، بورڈ کے پیپرز میں، لیکن آپشن دی ہوئی ہے نا 4، تو اس طرح یہ آپشن میں یہ پوچھا جا سکتا ہے، آپشن دیکھ کے۔ اب نیکسٹ ہے سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی کریں، ٹک سے، اور غلط کی نشاندہی کراس سے کریں۔ تو بچوں یہ اس طرح بھی نہیں بورڈ میں آتا تھا غلط درست، لیکن یہ MCQs کی صورت میں آ جاتا ہے، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، تو یہ دیکھیں ٹک لگا ہوا۔ اسی طرح نیکسٹ، حافظ عالم نے مسلمانوں کے دارالنعمان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، کراس۔ حبشہ کی طرف نہیں، پہلی ہجرت کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ کی طرف۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، ٹک۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، کراس، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اسی طرح آپ لوگ پڑھتے جائیں اور ساتھ میں یہ سامنے دیکھ لیں، اس میں سالوڈ ہے یہ۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، یہ سوال نمبر 4 بھی کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، یعنی جو ان کا تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ تو وہ دیکھیں ذرا، دارالامان تو ملانے کے لیے کالم جیم بنا کے اس کے ساتھ دارالامان مدینہ، اور یہاں پہ مدینہ یہ نیچے آ رہا ہے، تو اس طرح لائنیں لگا کے ملانے کے بجائے انہوں نے کالم جیم بنا کے تو سالو کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ تو بچوں ویسے 9th کلاس میں اعراب والا کوشچن تو آتا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں اعراب لگائے گئے ہیں، تو یہ میں اعراب والا کوشچن فی الحال نہیں آپ کو کروا رہی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں سوال نمبر 6، درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔
الفاظ، معنی اور جملے، یہ اس طرح نہیں آیا کرتا سوال 9th کلاس میں. آپ نے الفاظ معنی میں یہ الفاظ کے معنی دیکھ لیے ہیں اور جملے آپ کو نہیں آتے بورڈ میں، اس لیے یہ جسٹ بس ریڈنگ کر لیں ان کی، اور ان کو آپ نے کرنا نہیں ہے، لرننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے واحد کے جمع، جمع کے واحد لکھیے. یہ جس طرح جمع کے واحد اور واحد کی جمع بنا کر لکھی گئی ہے اس طرح نہیں آتا، یہ MCQs کی صورت میں آتا ہے. وہ جب آپ پیپر سالو کرو گے، آپ کا کوئی فرسٹ ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا. ہدف اس کی جمع اہداف. جھنکاریں، واحد بنانی ہے اس کی جھنکار. رائے، رائے. زنجیر، زنجیریں. قبیلہ، قبائل. سوال نمبر 8 ہے درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیے. الفاظ اور معنی اس طرح پیپر میں نہیں آتے، صرف اقتباس میں جو خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی لکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ ان سب کے معنی آپ پیچھے بھی یاد کر چکے ہو سبق کے شروع میں، جو میں نے ابھی نوٹس میں آپ کو دکھائے تھے. تو اب یہاں پر پھر دوبارہ ان کو پڑھ لیں اور یاد کر لیں. سوال نمبر 9 ہے اقتباس. تو یہ اقتباس کی تشریح ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اور پھر میں پراپر طریقے سے آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. اوکے، اب ہمارا آج کا یہ دوسرا لیکچر مکمل ہوتا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ، وش یو گڈ لک.